इन्ना वजदनाहु साबिरा, बेशक हमने उसको बड़ा सब्र करने वाला पाया। वो बेहतरीन बंदे थे, वाकई वो अल्लाह से खूब लव लगाने वाले थे। तो मालूम हुआ दुनिया की बात चाहत के होते हुए अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब मिल रहा है तो वो भी रुजू इल्लाह की वजह से मिल रहा है। इन मिसालों से ये बात मालूम हुई अल्लाह का कुर्ब आमाल की वजह से मिलता है। इसमें दुनिया के माल और दौलत का कोई दखल नहीं है। एक इंसान झोंपड़ी में बैठकर भी अल्लाह का वली बन सकता है और फोम के गद्दों पर लेटे बैठे भी अल्लाह का वली बन सकता है। दुनिया एक मादी चीज है, इस रास्ते में कोई हैसियत नहीं रखती। चुनाचा जिन लोगों ने अपने ईमान पर मेहनत की, अपने आमाल को बनाया, उनको दो नेमतें नसीब हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, ऐसे लोगों को उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक उनका अजर ज़रूर अता करेंगे। दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी, आखिरत में अजर बड़ा, और जितना बड़ा अजर होगा उतने उनके दर्जात जो हैं ज़्यादा होंगे। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू, क्या हर एक गिरोह के अपने अमाल की वजह से मुख्तलिफ दर्जे हैं। फरमाया कि दो अजाब, जो लोग अपने अमाल को संवारते हैं उनको उस पर इनाम मिलता है, उनके बरखिलाफ जिन्होंने अमाल को बिगाड़ा उनको दुनिया में भी अजाब होता है और आखिरत में भी उनको अजाब का सामना करना पड़ेगा। इरशाद बारी ताला है, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा तो उसको बड़ी तंग जिंदगी मिलेगी। ये पहला अजाब कि उसकी मईशत तंग कर दी जाती है। तंग करने का मतलब ये है अल्लाह ताला उसको बेसकून रिज़्क देते हैं, हर वक्त उसके दिमाग के ऊपर टेंशन सवार रहती है। तो ये पहला अजाब। दूसरा फरमाया कि वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन हम उसे अंधा खड़ा करेंगे। ये अजाब क्यों मिल रहा है? अमाल को बिगाड़ने की वजह से। जिसने अमाल को बिगाड़ा, अल्लाह की नाफरमानी की, पहला अजाब मईशत तंग, दूसरा अजाब क़यामत के दिन अल्लाह उसको अंधा खड़ा करेंगे। या अल्लाह ये कैसी सज़ा है? फरमाया शरीयत का उसूल है, जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह माफ़ करे। तो फरमाया कि दुनिया में अल्लाह फरमाएंगे कि इसने मेरे अहकाम से अपना रुख फेर लिया था और अपनी आंखें बंद करके अंधेपन का मुजाहरा किया, इसलिए हम क़यामत के दिन उसको अपने सामने अंधा खड़ा करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं आमाल को बनाने पर किस कदर अच्छाइयाँ मिल रही हैं, उनके बिगाड़ने पर बंदे को किस कदर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जो शख्स ये चाहता है मैं अपनी ज़ात को कीमती बनाऊं तो उसको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगी। दस्तूर ये है जिस चीज़ पर मेहनत होती है वो चीज़ कीमती बन जाती है। चुनाचा फरमाया अगर लकड़ी पर मेहनत की जाए तो फर्नीचर बनकर महंगे दामों फरोख्त होती है। इंसान पत्थर पर मेहनत करता है, जब उसको पॉलिश करके चमका देता है तो कितने आला रेट पर वो पत्थर फरोख्त होता है। इंसान ने लोहे पर मेहनत की तो लोहा भी महंगा बिका। हवाई जहाज कितना महंगा होता है, ये लोहे का बना होता है। तो लोहे पर मेहनत हुई तो कितने कीमती दामों के अंदर बिक रहा है। तो इंसान अगर अपने ऊपर मेहनत करेगा तो इंसान को भी अल्लाह पाक कीमती बना देंगे। इंसान को चाहिए अपने बारे में फिक्रमंद रहे, दूसरों के बारे में हुस्न ज़न रखे, अच्छा गुमान रखे, लेकिन आज हम उसका उलट करते हैं। चुनाचा हमें दूसरों की फिक्र होती है, इसमें ये खामियां हैं, और अपने बारे में बड़ा हुस्न ज़न रखते हैं कि हम तो क़यामत के दिन बड़े आराम सुकून में होंगे। चुनाचा एक आदमी क़यामत के दिन के बारे में सोचता है तो उसका ख्याल होता है
قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، حساب ہو رہا ہوگا، بڑا میزان ہوگا جس پر نیکیاں گناہ تل رہے ہوں گے، کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، دوسرے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور میں دیوار پر بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں گا۔ اپنے بارے میں اس کی یہ رائے ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا یا جہنم میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ قیامت کے دن کو اللہ رب العزت یوم التغابن کہا، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں اکٹھا فرمائیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے۔ اے انسان، تیرے لیے وہ ہار جیت کا دن ہوگا، اس دن تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اصول یہ ہے بندہ اپنے بارے میں فکر مند رہے، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ اگر حسن ظن رکھنا آ گیا، اپنے بارے میں فکر لگ گئی، تو یہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ظاہری طور پر نیک لوگوں پر بھی حالات آ جاتے ہیں، برے لوگوں کو بھی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جس طرح مومن کافر میں جسمانی طور پر کوئی فرق نظر نہیں آتا، جس طرح مومن کافر میں جسمانی طور پر کوئی فرق نہیں، مگر باطن میں فرق ہے۔ کافر ایمان سے خالی ہے، مومن ایمان سے بھرا ہوا۔ یہ ایسا ہے جیسے بانس پتلا سا ہوتا ہے تو دیکھنے میں بالکل گنے کے مشابہ نظر آتا ہے، لیکن وہ اندر سے بالکل خشک ہوتا ہے، جبکہ گنا اندر سے سارے کا سارا میٹھے رس سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے۔ فرما برداروں پر بھی ناپسندیدہ حالات آ جاتے ہیں، نافرمانوں پر بھی آ جاتے ہیں، مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرق بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فرق یہ ہوتا ہے، نافرمانوں پر شروع میں اللہ رب العزت کی نعمتیں آتی ہیں، پھر وہ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اس ناقدری کرنے پر اللہ رب العزت ان کو پکڑ فرماتے ہیں، جبکہ فرما برداروں کے ساتھ اللہ کی مدد اخیر پر آتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، فرمایا پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، کافر لوگ یہ سمجھنے لگے، انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آ گیا۔ گویا اللہ پاک نافرمانوں کو ابتدا میں نعمتیں دیتے ہیں، اخیر پر ان کی پکڑ فرماتے ہیں اور ان کی ایسی گت بناتے ہیں جو ان کو کبھی نہیں بھولتی، اور فرما برداروں کو شروع میں کچھ مشاہدہ کرواتے ہیں، اخیر پر جا کر اپنی مدد ان کے شامل حال فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نافرمان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پیٹ میں چھرا پھونک دیا، بلڈ کے زیادہ نکلنے سے یہ شاید فوت ہو گئے۔ جب کسی فرما بردار پر مصیبت آتی ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے جسم میں پھوڑا تھا، ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے چھری چلائی، خون بھی نکل رہا ہے، 5-7 بوتلیں خون کی بھی لگ رہی ہیں، لیکن آپریشن کا انجام یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ دونوں کو چھری لگی، خون بھی دونوں کا نکلا، مگر نتیجہ دونوں کا جدا جدا۔ ایک کو چھری لگنے سے موت کا ذائقہ محسوس ہوا، دوسرے کو بیماری سے شفا مل گئی۔ نافرمان کو رزق ایسے ملتا ہے جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے کوئی پراٹھے کا ٹکڑا پنجرے میں لٹکا دیتا ہے، اب وہ بڑا خوش پھر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے پراٹھا مل گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا یہی پراٹھا کھانے میں میری گردن پکڑی جائے گی اور مجھے جان سے ہی مار دیا جائے گا۔ اور فرما برداروں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، مگر ایسے جیسے کوئی بولنے والا طوطے کو فرمایا کہ چوری ڈالتا ہے، تو یہ اس کو نعمت کے طور پہ چوری مل رہی ہے۔ نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بھیجتے ہیں اس کا نام اللہ نے فتح ابواب رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں،
ارشاد باری تعالیٰ ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے تاکہ یہ لوگ نعمتیں پائیں، عیاشیاں کریں، اچھی طرح ہماری پکڑ میں آ جائیں۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ، یہاں تک جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے، فخر کرنے لگے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ جو لوگ نیکی تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نعمتوں کا وافر ہو جانا نیک لوگوں کے لیے فتح برکات ہے، جبکہ نافرمانوں کے لیے اس کو فتح ابواب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں فرمایا ایمان والوں کو بھی تکلیف آتی ہے مگر اللہ نے اس کو آزمائش سے تعبیر کیا۔ جس طرح ہم فرمائے کہ 2 روپے کا گھڑا خریدتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جنت کے بدلے بندے کو قبول کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی آزماتے ہیں کہ یہ بندہ کچا ہے یا پکا ہے، مگر فاسق فاجر آزمانے میں فرق ضرور ہوا کرتا ہے۔ یہ جب کسی فاسق پر آتی ہے تو اللہ کا عذاب بن کے آتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کا عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ نافرمانوں پر جو مشقتیں آئیں ان کے لیے اللہ نے عذاب کا لفظ استعمال کیا، ایمان والوں پر جو مصیبتیں آئیں اللہ رب العزت اس کو آزمائش سے تعبیر فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان پھلوں میں کمی کر کے۔ جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ مختلف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال کو سنواریں اور اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا سستی شیطان کا ایک دو ہے۔ بند کر دو۔ فرمایا جو بندہ عبادت میں سستی کرتا ہے شیطان اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کا دستور ہے، قانون ہے، جب کوئی اپنے دشمن پر قابو پائے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس سے مہلک چیز چھین لیتا ہے تاکہ یہ مجھے نقصان نہ دے۔ تو شیطان بھی یہی کرتا ہے، جب بندے پہ قبضہ جماتا ہے تو سب سے مہلک ہتھیار جو بندے کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو بندے سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو شیطان کا سب سے بڑا کام اللہ کی یاد سے غافل کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر یہ بندہ اللہ کی یاد میں لگا رہا تو اس پر میرا وار نہیں چل سکے گا۔ اس لیے مومن کو چاہیے شیطان کے وار سے بچے۔ چند مثالیں ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی اگر کھانا کھانے بیٹھے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، لہذا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم شیطانی اثرات سے بچ سکیں۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے اگر ہمارے کھانے میں شیطانی اثر شامل ہوگا تو اس سے ہمیں جو طاقت ملے گی وہ گناہ پر آمادہ کرے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی یہاں تک کہ اس کا کھانا صرف ایک لقمہ رہ گیا۔ اس نے لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو پھر اس نے جو ہے بسم اللہ پڑھی۔ یہ سن کر نبی مسکرائے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ برابر کھاتا رہا، جب اس نے اللہ کا نام لیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس نے جو ہے طے کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کو روکنے
کتنا اچھا طریقہ ہے، جب فرمایا کہ شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، شام کے ٹائم بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، اور فرمایا جب رات کو سونے کا ٹائم آئے دروازہ جو ہے بند کر دو، بسم اللہ پڑھ کے بند کرو گے تو شیطان تمہارے گھروں میں داخل نہیں ہوگا، اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان پھر تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے گا، پھر وہ تمہارے اندر سستی ڈالے گا، غفلت ڈالے گا، تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے گا، ذکر نہیں کرنے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا، وہ صبح تک سوتا رہا، فرض نماز کے لیے اٹھا بھی نہیں، اس پر آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے آدمی اگر ضرورت کے وقت اپنے جسم سے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، اس کے پڑھنے سے نہ جن اسے دیکھ سکیں گے نہ شیطان اسے دیکھ سکے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے اور اس کا فائدہ بڑا ہے، مگر کتنے لوگ ہیں جو کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بہت سارے بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورتیں اگر غسل کرتی ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتی تو ان کو جنات بھی دیکھیں گے، شیطان بھی دیکھے گا، پھر کیوں روتی پھرتی ہیں کہ ہمارے اوپر آسیب کا اثر ہو گیا۔ یہی ساری ہمارے اندر کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر شیطانی اثرات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو نبی نے ایک دعا بتائی، فرمایا کہ انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، حتیٰ کہ اس پر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے اللہ خود ہی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ باپ اگر ناراض ہو جائے بیٹے سے، کوئی بندہ شکوہ کرے اس کے بیٹے کا باپ کو، تو باپ کیا کہتا ہے، یار یہ میری مانتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، تو جان اور یہ بندہ جانے، میرا بیٹا جانے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آخری حل یہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا آخری حل اللہ فرما رہے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ادھر اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، یہ اپنے دنیا کے دھندوں میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر شیطان کو اس پر مسلط خود کر دیتے ہیں۔ کتنا یہ بڑا عذاب ہے، اللہ پاک پھر اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ شیطان جانے اور یہ بندہ جانے، یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ لہذا ایک بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے تو یہ بہت سارے مواقع پر انسان شیطان کے اثرات سے جو ہے بچ جاتا ہے۔ فرمایا بچپن ہی سے بچے کو بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ ہر اچھے کام کو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، دروازہ کھولتے وقت بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھتے وقت بسم اللہ، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اگر اس کی عادت پڑ جائے تو آپ دیکھیں گے اس پر کتنے اچھے اثرات بندے کو جو ہے ملتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب میں جہنم کے حالات دیکھے اور صحابہ سے فرمایا میں نے جہنم میں بعض لوگوں کو عذاب پاتے دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو قبر میں ڈالا گیا، عذاب قبر اس کی طرف بڑھا، اس میت کو اپنے لپیٹ میں لے لے، مگر اس کا اچھی طرح وضو کر لینا عذاب قبر سے بچنے کے کام آ گیا۔ اب کتنی بڑی خوشخبری ہے بندے کے لیے کہ بندہ جو وضو کرتا ہے عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک بندے کی طرف شیطان لپا، میں اس پر حملہ کروں، مگر اس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، شیطان نے منہ کی کھائی اور اس کو چھوڑ کر واپس بھاگا۔ ذکر کرنے کی وجہ سے شیطان بندے پر قابو نہیں پا سکتا، اور قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے بندوں کے دل میں وساوس نہیں ڈال سکتا۔ دیکھیے عمل چھوٹا سا ہے، اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے کہ شیطان سے حفاظت ہو گئی۔ تو ذکر کے کتنے بڑے فائدے ہیں، بندہ صبح و شام جو ہے
ذکر کرے۔ جو بندہ جس اپنے شیخ کا مرید ہے وہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے ذکر پر جو ہے ہمیشگی کرے، ذکر کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل کے اندر جو میل ہے گناہوں کی وہ ساری دھل جائے گی، پھر بندے کو جو ہے نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ نماز پڑھنے کو پھر دل کرے گا، قرآن پڑھنے کی بھی اس کو توفیق مل جائے گی۔ اگر ذکر نہیں کرتا انسان، اس کا دل جو ہے پھر گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے، میل کچیل لگ جاتی ہے، پھر بندے کے دل میں خیر کی بات جاتی ہی نہیں، اس کو دین کی بات اچھی لگتی ہی نہیں۔ اللہ معاف کرے۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن عذاب کے فرشتے ایک آدمی کی طرف بڑھنے لگے، پھر اس کی نماز اس کے کام آ گئی اور نماز نے بڑھتے ہوئے فرشتوں کو واپس بھیج دیا۔ گویا جو انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس نماز کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب کے فرشتوں سے بچائیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز 5 وقت پڑھنے کی توفیق عنایت فرماوے، اور اس کے بارے میں جو وعید ہے اللہ معاف کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں کی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کی بھی سیر کرائی، جہنم میں دیکھا کہ ایک بندے کو جو ہے فرشتے مار رہے ہیں سر کے اندر پتھر، تو وہ پتھر جب لگتا ہے سر جو ہے کچل جاتا ہے، پھر وہ سر اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتے پتھر مارتے ہیں، پھر سر اس کا کچل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا کہ اس بندے کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، اس کی یہ سزا مل رہی ہے کہ اس کو سر کے اندر پتھر لگ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا ہے اس کے اوپر کہ ہم کتنی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا قیامت کے دن ایک بندہ شدت پیاس کی کیفیت میں ہے، جان نکل رہی ہے، اس حالت میں اس کا روزہ اس کے کام آ گیا اور اس کو حوض کوثر سے جام مل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا قیامت کے دن ایک آدمی اندھیرے میں ہے، اس کے ارد گرد بہت اندھیرا ہے، اس کو راستے کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے، پریشان ہے، مگر اس کا حج اور عمرہ آتا ہے اور اس کے گرد روشنی کر دیتا ہے جس سے اس کو راستہ نظر آ جاتا ہے۔ تو کتنا فائدہ ہے حج عمرے کرنے کا کہ انسان کو کل قیامت کے دن روشنی نظر آئے گی، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اور فرمایا میں نے دیکھا قیامت کے دن ایک بندہ بڑا پریشان حال کھڑا ہے، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں، گھبرایا ہوا، خوف زدہ، وحشت اس پر طاری ہے، اکیلا کھڑا ہے۔ میں نے دیکھا اس کی صلہ رحمی آئی اور اس نے اس کی وحشت کو دور کر دیا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، چنانچہ یہ عمل قیامت کے دن کی وحشت سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے میں نے دیکھا ایک آدمی جہنم کے کنارے تک پہنچا ہوا، آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی ہیں، اس کے چہرے تک آ رہی ہیں، اس کا چہرہ جھلس رہا ہے، مگر اس کا کیا ہوا صدقہ خیرات اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن گئی اور اس کو جہنم سے بچا لیا۔ گویا اللہ کے راستے دین کے کاموں میں مال خرچ کرنا بندے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ مال خرچ کیا جائے، بلکہ اگر تھوڑا سا بھی ہو مگر انسان اللہ کے نام پر دے تو یہ آخرت میں اس کے کام آئے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، قریب ہے جہنم میں گر جائے، لیکن اس کا خوف خدا اس کے کام آیا اور اس نے اس کو جہنم میں گرنے سے روک لیا۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا گیا، اس وجہ سے اس کے گناہ زیادہ تھے، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، یہ آنسو کے نکلنے کا عمل آیا، اور جس طرح ڈوبتے کو دریا سے نکال لیتا ہے اسی طرح اس نے جہنم میں غوطہ کھانے والے بندے کو جہنم سے نکال لیا۔ تو رونا کتنا بڑا قیمتی ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف میں روئے، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، گناہ کر کے
روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، بندے کا یہ رونا اللہ کو پسند آ جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا ایک پل صراط پر ایک آدمی کو، وہ بار بار پھسلتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، پھر پھسلتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں گر نہ جاؤں، بہت گھبرایا ہوا۔ اس حال میں اس کے پاس وہ درود شریف آ جاتا ہے جو اس نے مجھ پر پڑھا تھا، وہ اس کو تیز رفتاری سے پل صراط طے کروا دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا ایک بندہ جنت کے دروازے پر پہنچا مگر اس کو بند پایا، بڑا پریشان ہوا، مگر کلمہ پڑھنے کا عمل اس کے پاس آیا اور اس نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیے۔ تو کلمہ پڑھنے کا عمل کتنا بڑا جو ہے قیمتی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر کلمہ پڑھے گا، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کلمے کے صدقے جنت کے دروازے کھلوا دیں گے۔ پھر فرمایا، میں نے دیکھا ایک بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور اللہ اس کے درمیان ایک پردہ تھا، وہ بندہ بڑا پریشان، اس حالت میں اس کے اچھے اخلاق آئے اور انہوں نے درمیان کے پردے کو اٹھا دیا اور بندے کو اپنے رب کا دیدار کرا دیا۔ تو اخلاق کتنی قیمتی چیز ہے، بندہ اگر اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے کل قیامت کے دن رب کا دیدار ہوگا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا اگر کامیابی نصیب ہوگی تو اعمال کے ذریعے سے ہوگی، اعمال کے بغیر بندے کو فلاح نہیں ملتی، اعمال کے بغیر بندے کو کامیابی نہیں ملتی۔ اعمال اچھے ہوں گے اللہ بھی راضی ہوگا، دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی، آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔ اعمال خراب ہیں، اللہ ناراض ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس لیے ہم نے محنت کرنی ہے، جو ہمارے اندر گناہ ہیں ان کی معافی مانگنی ہے اور ان گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ گناہ چھوڑ دیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور میں ایک بندہ اگر 500 حج کرتا ہے، اللہ والوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے گناہ نہیں چھوڑتا، 500 حج کرتا ہے گناہ نہیں چھوڑتا۔ ایک بندے نے توبہ کی، گناہ چھوڑ دیے، پر میں جس نے توبہ کی گناہ چھوڑ دیے، یہ بندہ اس 500 حج کرنے والے سے بہتر ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اور نوجوان کی جو توبہ ہے اللہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ نوجوان سے دعا کیا کرایا کرتے تھے، دعا کراتے تھے۔ تو ایک بندے نے پوچھ لیا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ نوجوان سے دعا کرواتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نوجوان کی توبہ پر اللہ خوش ہوتے ہیں، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی، گناہوں کے بغیر زندگی گزاری، اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزاری۔ ایسا نوجوان جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو نوجوان کی توبہ پر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے نوجوان جتنے ہیں کوشش کریں اس بات کی کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، راضی کر گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، جیسے گزاریں گزر جائے گی، گناہوں کے اندر گزاریں گزر جائے گی، نیکی کے اندر گزاریں گے گزر جائے گی۔ لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا تم میں سے مرد ہو یا عورت جس نے اچھے عمل کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا اس کو عزت دیں گے دنیا کے اندر، دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں کی عزت کیوں ہے؟ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیا۔ پیر ذوالفقار حضرت جی کو دیکھ لیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار انٹرنیشنل پیر ہیں، اللہ نے کتنی عزت دے دی۔ اور امیر الدین پاشا صاحب اللہ نے کتنی عزت دی ان کو، حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب کتنی اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ پیسے کی وجہ سے دی ہے؟ پیسے کی وجہ سے نہیں دی ہے، اللہ کی یاد کی وجہ سے دی ہے۔ وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے پھر لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں